अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में रैली निकालने का फ़ैसला किया था, लेकिन ऐन वक्त पे ये फ़ैसला उन्होंने मौखर किया, रैली को कल तक के लिए मुलतवी किया है और जो इंतज़ामिया है उसने इजाज़त भी नहीं दी और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी। सवाल ये भी है कि दूसरी जानिब हमने देखा कि PSL जारी है, ये भी एक उज़र पेश किया गया, लेकिन साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके इवेंट्स, मैराथन रेस और दीगर भी लाहौर में जारी रहे। अब इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर रुजू किया है। अगर इलेक्शन कमीशन से भी PTI की दादरसी नहीं होती तो उनका अगला लाहे अमल क्या होगा, इस पर हम कुछ डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की, जो अमरीकी कांग्रेस के कमेटी के रुकन हैं खारजा उमूर की, उनसे एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिस पे उन्होंने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए गुफ्तगू की है। अब सवाल ये भी है कि अमरीकी साजिश और अमरीका से ग़ुलामी से आज़ादी, क्या ये उसकी नफ़ी नहीं होती। कुछ और भी मामलात हैं, डिटेल बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब, दफ़ा 144 नाफिज और अब रैली आज भी नहीं निकाली। इनकी अपोजिशन तो कहती है कि बंदे कम थे, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं बंदे तो खासे थे। लेकिन आप समझते हैं कि ये दानिशमंदाना फ़ैसला था कि आज इंतज़ामिया ने रोका और रुक गए PTI? मेरे ख्याल ये फवाद चौधरी साहब से ये पूछते हैं, मेरे नज़र में तो ये दानिशमंदाना फ़ैसला है। फवाद साहब, अब आप हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन से भी, अगर और ऐलान भी आपने कर दिया है कि कल आप रैली निकालेंगे, अगर दोनों फोरम से आपको रिलीफ नहीं मिलता किसी वजह से, तो फिर आपका राय अमल क्या होगा? अब आप हुकूमत जो अहकामात जारी करेगी, दफ़ा 144 नाफिज करे या कुछ करे, आप उस पर अमल करेंगे या फिर अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे? शायद साहब, हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है जी, ना ही हमारे पास अपने लोग हैं जिनके पास बंदूकें हों, ना ही हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही हमारे लोग ट्रेंड हैं लड़ने के लिए। तो जब भी ऐसा, और सियासी जमातों को, खुसूसन जो कौमी सियासी जमात है जो तहरीक इंसाफ की, उनको ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, हम मिलिटेंसी तो नहीं कर रहे, हमारा मद्देनजर मिलिटेंसी तो नहीं है जी। और अनफॉर्चुनेटली जब आप सियासी जमातों को, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज को, जिनके साथ अवाम की सपोर्ट होती है, रियासती ताकत से दबाया जाता है, तो उसके नतीजे में नफरतें पैदा होती हैं, कदूरतें पैदा होती हैं और उसके नतीजे में फिर आगे मिलिटेंसीज आ जाती हैं। ये इसीलिए हमारा नुक्ता नज़र यही रहा है और हमने पूरी कोशिश यही की है और मुसलसल कर रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से हम बचें। ये जो आज अगर आप अपने नुमाइंदे जो 92 के होंगे, उनसे आप कहिए कि जो पुलिस इस यहाँ पे ड्यूटी पे लगी हुई थी, उन पुलिस वालों के व्यूज लेते कि वो क्या समझते हैं जो उनसे काम करवाया जा रहा है। जी। मुझे जितने पुलिस ने नाके पे रोका, उन्होंने कोई ऐसी गाली नहीं बची होगी वोकैबुलरी में जो इस हुकूमत को नहीं दी। अच्छा। और इसी तरीके से जो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, जो इवन जो यहाँ पे बाकी एजेंसीज के लोग हैं, उनके व्यूज आप देखें नीचे, आपको पता चलेगा कि कितने तंग है दुनिया। ज़ाहिर है, अगर पाकिस्तान में 70-80% लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो जो ये जो पुलिस में या बाकी जगहों पे जो लोग जो हैं, वो भी तो तहरीक इंसाफ के लिए दर्द रखते हैं। हमारे वो अपने लोग हैं। हम इस कन्फ्रंटेशन में पड़े, उधर भी नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। इधर आपने जिले शाह जैसा जो कीमती हमारा असासा था, वो अगर शहीद होता है, वो भी हमारा नुकसान होता है। तो हम कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ सकते। इदारों से हम बार बार इंसाफ चाहते हैं। एक ही शहर में आपने देखा 2 कवानीन नाफिज हैं। एक कानून PTI के लिए जहाँ पे रैलीज बैन है, हर चीज, आप सियासत बैन है, बयान बैन है, तकरीर बैन है, और एक कानून है जो इस वक्त लाडली मरियम के लिए है, वो इदारों को गालियां भी दे सकती हैं, रियासती प्रोटोकॉल में वो जलसे भी कर रही हैं और उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है, वो भी आपके सामने। अच्छा फवाद साहब, कल मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने PTI से कहा कि आप 8 तारीख को ना करें, 1-2 दिन आगे ले जाएं तो हम आपको इजाज़त दे देंगे, लेकिन वो नहीं माने, जिसकी वजह से वो सान्या हुआ। रात मैं देख रहा था आमिर मीर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कल का दिन बड़ा अहम है, कल ये ना करें तो आगे देखेंगे। आज मोहसिन नकवी की साहब की ट्वीट भी आ गई कि ये 1 दिन के लिए है।
تو کیا ایسا تھا کہ 8 کو آپ کو روکا گیا تھا کہ 9 کو کر لیں اور آپ نہیں مانے؟ 8 تاریخ کو نہ صرف یہ کہ انتظامیہ نے ہمیں اجازت دی، جو یہاں پہ متعلقہ ایس پی تھے، ڈپٹی کمشنر لاہور تھی، وہ ہماری لاہور تنظیم کے ساتھ ملی، حماد اظہر کے ساتھ انہوں نے کنٹینیوس رابطہ رکھا اور حماد نے ان سے روٹ جو ہے وہ ایکسچینج کیا، اور انہوں نے تو روٹ پہ اپنے لوگ بھی لگا دیے تھے۔ صحیح۔ اچانک انہوں نے 12 بجے فیصلہ کیا، پہلے پولیس والے آئے، انہوں نے لوگوں کو زد و کوبش کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میڈیا کو بین کر دیا گیا کہ آپ نے یہ تشدد نہیں دکھانا، اور اس کے بعد جب انہیں پتہ لگا کہ لوگ زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے 144 کی جو نوٹیفیکیشن تھا وہ نکالا، اور وہ بھی انلیگل نوٹیفیکیشن تھا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایف آئی آر بھی کروانے جا رہے ہیں محسن نقوی اور ساری کمپنی پہ۔ اور اس کے بعد جب یہ ذل شاہ کی شہادت ہوئی تو میں اسلام آباد تھا، اور انہوں نے میرے پہ، عمران خان صاحب پہ، ہم سب پہ قتل کا مقدمہ جو ہے وہ کر دیا، اور پھر 2 دن بعد کہا کہ نہیں وہ قتل نہیں، ایکچولی ہم سے غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ حادثہ تھا۔ اتنے انکمپیٹنٹ، اتنے نااہل، نالائق، بدتینیت، اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ لگا دیے ہیں جو دیکھیں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے گورننس میں، ان لوگوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوا، یہ کوئی جو ہے وہ کچھ بیچتا۔ فواد چوہدری صاحب کل عامر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بیچتے ادھر لگ گئے، وزیر لگ گئے۔ کل عامر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ذل شاہ کی موت واقع ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ٹریفک حادثہ ہے، اور اس کو جو لوگ قتل کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ کیا جائے گا، اور ان کی مراد جو ہے وہ اب آپ کی قیادت سے تھی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تشدد کے نتیجے میں مارا گیا۔ تو اب کیا انفارمیشن منسٹر بیچارہ عامر ایسے جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں مس یوز ہو رہا ہے، اور اسے ہونا نہیں چاہیے، ہمارا مجھے نہیں پتا، خیر نہیں میں اس پہ کیا کمنٹ کروں۔ اصل بات یہ ہے، آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی، آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا عامر میر صاحب سے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ تھا، تو 2 دن پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ قتل ہے، اس کے بعد آپ ہی نے اس کا پوسٹ مارٹم جو ہوا ہے، اس پوسٹ مارٹم میں جو 26 انجریز ہیں، اور ان 26 انجریز میں جو نازک اعضاء ہے ان پہ ڈنڈوں کے نشان ہیں۔ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی گاڑی تھی جس کا فرنٹ ایکچولی ڈنڈوں سے لیس تھا، اور جو لگتی ہے تو پہلے ڈنڈے لگتے ہیں اور پھر گاڑی لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل احمق ہے نا، ان کو زندگی میں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے گورننس کا، یہ چیزوں کا ان کو۔ اور یہ جو آئی جی بیٹھ کے کل کہہ رہا تھا، آپ بتائیے کہ جب کبھی بندہ ہٹ ہوتا ہے گاڑی میں تو گاڑی کے اوپر کبھی خون لگتا ہے؟ خون تو بعد میں بہتا ہے، جب آپ جب انسان زخمی ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو خون نہیں ہوتا۔ خیر اینی ویز ان کی تو پریس کانفرنس ایک بالکل جہلانہ بات تھی، اور محسن نقوی اور یہ جو آئی جی ہے اور سی سی پی او ہے، دیکھیے انہوں نے قتل کا مقدمہ بھگتنا ہے، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، انہوں نے ان کے ورثاء کو جس طریقے سے بلیک میل کیا وہ خبریں بعد میں آنی ہیں، یہ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ظلم کا حساب نہ ہو، انشاءاللہ یہ دنیا میں ہی حساب ہو۔ فواز صاحب ایک کڑی ایسی ہے جو ابھی تک مسنگ ہے، وہ یہ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میت ہے ہسپتال میں یا ذل شاہ کو ہسپتال میں آپ کے ایک کارکن کی گاڑی لے کے آئی، تو یہ کیا قصہ ہے؟ کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں نا جی اسی گاڑی نے ہٹ کیا، اسی گاڑی نے اٹھایا اور اسی گاڑی میں وہ لے کے آیا۔ ہم نے کل اچھی خاصی جرا کی، بلکہ وہ تھوڑے سے تھے نالاں بھی ہوئے کہ کینٹ کے ایریا میں جہاں جگہ جگہ پہ سرویلنس ہوتی ہے، جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، موقع واردات کی کوئی فوٹیج نہیں ہے، کسی نے روکا نہیں اس گاڑی کو، یہ تو خیر الگ ایشو ہے، لیکن یہ آپ کی گاڑی یعنی آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پہنچے؟ اجازت الگ ایشو نہیں ہے، یہی ایشو ہے جی۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو آئی جی ہے وہ رات 12 بجے جا کے سروسز ہاسپٹل سے جو کیمرے ہیں وہ ان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی جو مرکزی ملزم ہے اس سارے معاملے میں اس کو یہ اختیار دیا ہوا الیکشن کمیشن نے کہ وہ جائے اور جا کے یہ ٹیمپر ود کر دے ایویڈنس کو۔ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، جو گیریزن کے کیمرے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، اور فوٹیجز جو ہیں وہ نہیں دکھائی گئی، ریلیز نہیں کی گئی۔ اور جو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اتنا بڑا ڈالا دیکھ لیا تھا تو ڈالا چلا کے جو لوگ آئے تھے وہ بھی تو دکھا دیتے نا کون تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ نے کیوں قبضے میں لی؟ آپ بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی کا وہ بندہ تھا، یہ بندہ جو ہے وہ چھوڑنے آیا ہے،
آپ کو وہ فوٹیجز ریلیز کرنی چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں کی. نہیں لیکن یہ تو خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ اس کو لے کر گئے ہیں, تو وہ اعترافی ویڈیو بھی ہے ان کی. وہ اعترافی ویڈیو تو خیر ان کی پولیس کی تحویل میں لی گئی اگر اس کو ہم اہمیت نہ بھی دیں, لیکن جب خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ وہ ہمارے کارکن لے گئے, تو آپ کے کارکن کیا کر رہے تھے, یہ بھی تو آپ کے پاس کوئی ہوگی نا ایویڈنس. نہیں, وہ تو جو ایشو یہ ہوا تھا نا, جو جیسے وہ ہاسپٹل کیسے پہنچے, جی وہ کہانی ہے ہمارا. اس میں بھی وہ ہوا یہ تھا جی کہ یہ ایک گاڑی جو گزر رہی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک باڈی کے ارد گرد لوگ جمع ہیں. اچھا, انہوں نے وہاں پہ 1122 کو فون کیا, 1122 کے فون جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا. انہوں نے وہ باڈی جو ہے اٹھائی اور اس کو سی ایم ایچ لے کے گئے. سی ایم ایچ والوں نے جو ہے وہ انٹرٹین نہیں, اس نے جو بچہ تھا اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ عمران خان کی شرٹ تھی. اس نے جو ہمارے جو دو لوگ تھے انہوں نے اٹھایا, سی ایم ایچ نے انٹرٹین نہیں کیا. اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے ان کو سروسز ہاسپٹل میں ایک مدد کے جذبے کے تحت جس طرح عام لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے, انہوں نے وہ کیا. 1122 پہ کال جو ہے فواد صاحب, 1122 پہ کال جو راجہ شکیل صاحب کے ڈرائیور ہیں انہوں نے کی, یا عام لوگوں نے, عام شہری جو موجود تھے انہوں نے کی؟ اب وہیں پہ موجود جو لوگ تھے انہوں نے کی کالیں کی, اور وہ 1122 والوں نے کہا جی ہم 15-18 منٹ میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا جی یہ اس کی حالت بڑی خراب ہے, سی ایم ایچ لے جائیں. تو سی ایم ایچ جو میں نے سنا ہے, جو مجھے یہاں پہ بتایا گیا تھا جو لوگوں نے, اور اس کے بعد جس طرح سے عام بندے کو اگر کوئی باڈی پڑی ہو, خدا نہ خواستہ آپ گزریں گے ایکسیڈنٹ میں, تو آپ کوشش کریں گے اس کی مدد کرنے کی. پاکستان میں تو خیر یہ بھی اب بن گیا کہ خان صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ جو ذل شاہ ہے اس کی میت کو پھر پولیس وہاں پہ پھینک کے آ گئی, جبکہ ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وہ گاڑی کی ٹکر سے گرا. اب اس وقت کیا کسی نے یہ دیکھا, اس کا کوئی عینی شاہد آپ کے پاس آیا جس نے بتایا ہو کہ یہاں پولیس کو ہم نے پھینکتے ہوئے دیکھا؟ خان صاحب کا کہنا, میرا کہنا, آپ کا کہنا, ہماری تو کوئی اہمیت نہیں نا. آپ اس کو آپ ایک دفعہ کہیں کہ جی ہم لوگ غلط کہہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ خود حکومت نے کیا موقف اختیار کیا, آپ مجھے بتائیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں غائب کی گئی, آپ مجھے بتائیں کہ گیریزن کے کیمرے کیوں آف کیے گئے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو ہاسپٹل میں جس کو چھوڑ کے گئے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی جی نے جا کے کیوں ٹیمپر ہوئی. ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا قاتل کون. جی ٹھیک. اچھا فواز صاحب, اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ریلیز کا معاملہ ہے, آپ کے یعنی خیال یہ ہے, اور خان صاحب بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو محروم کیا جا رہا ہے کمپین چلانے سے, اور خان صاحب کی گرفتاری اور نااہلی کے بھی امکانات موجود ہیں. کل 13 کو پیشی ہے خان صاحب کی اسلام آباد کی, ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آپ وہاں پیش ہوں اور اپنا وہ عدالتی پروسیس مکمل کریں. تو کل خان صاحب جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ حکومت کا یہی رویہ رہتا ہے تو پھر بھی آپ الیکشن لڑیں گے؟ الیکشن تو ہم لڑیں گے, الیکشن تو ظاہر ہے جی, اس میں کوئی رائے نہیں. حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن میں ان کو جو ہے سارا اتنا دباؤ ڈالا جائے اور اتنا ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جائے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے سے انکار کرے. یہ تو ظاہر نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں 2/3 میجورٹی سے تحریک انصاف پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی حکومتیں بنائے گی. اور یہی وہ خوف ہے جو رات کو سونے نہیں دے رہا, اور یہی وہ خوف ہے جس کا اس وقت یہ سارے ایک فوبیا کا شکار ہے. یہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے سارے لوگ ہیں یہ بیسکلی تو یہ عمران خان فوبیا میں مبتلا ہے, اور اسی لیے یہ ظلم اور جبر اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان آئے گا تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا. حالانکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی انتقامی کارروائی کسی کے خلاف جو ہے وہ ہم ذہن ہی نہیں رکھتے, نہ ہی ہم نے اس طرف جانا ہے, نہ ہی ہم کنفرنٹیشن چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم نے کھڑا کرنا ہے تو ہمیں ایک منیمم سپیس دینی پڑے گی ایک دوسرے کو, لیکن انفارچونیٹلی یہ فوبیا کا شکار ہے, اس سے ہم کیا جی. کل خان صاحب جا رہے ہیں پیش ہونے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پیش ہوں گے؟ خان صاحب جو یہ چارج والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں ہم نے فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس نے یہ وارنٹ سسپینڈ کیا, اور یہ جو کیس ہے اس میں ہے کہ جی ہمیں پراپر سیکیورٹی دی جائے. وہ کیس اب 15 تاریخ کو لگا ہوا ہے اور اینٹی ٹیررزم کے کیسز 21 کو لگے ہوئے.
تو اب یہ سارے کیسز اکٹھے ہوں گے اور یہ خان صاحب 21 تاریخ کو وہاں جائیں گے سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف اسلام آباد ہائی کورٹ. صحیح ہے. اور دوسرا شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے اس وقت عمران خان کے اوپر 81 کیسز جی ہیومنلی پاسبل کیسے ہے کہ ہم ہر کورٹ میں اور ہر جگہ پیش ہو. جی اسی لیے ہم نے درخواست کی ہے کہ جس طرح نرسمہا راؤ کے کیسز جو تھے اور راجیو گاندھی کے اوپر جو کیسز انڈیا میں انہوں نے ایک ہی جگہ کے اوپر اکٹھے کر دیے تھے, یا آپ ویڈیو لنک سے کر لیں یا آپ اس طرح سے کر لیں, تو کوئی طریقہ کار بنا دیں ہمیں. باقی کیسز یہ تو مذاق صحیح ہے. ہے, ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اب سیکیورٹی کا معاملہ ہے, 15 کو اس پہ سماعت ہونی ہے, لیکن خان صاحب نے پرسوں بھی اعلان کیا کہ کل یعنی آج کے دن وہ ریلی کی خود قیادت کریں گے. کل جو انہوں نے کہا, اب پھر کل آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ کل وہ ریلی کی قیادت کریں گے. انتخابی مہم میں خان صاحب خود آ رہے ہیں, عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کا سیکیورٹی والا ایلیمنٹ ہے اس میں اب یہاں کے تضاد آ جاتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ پراپر نہیں کی. کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو عمران خان کم از کم اس وقت صرف اسی مہینے میں 6 عدالتوں میں پیش ہوئے, جس میں اسلام آباد. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. تو جب ہم اس طرح کے الزام لگائیں تو اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فیکٹس جو ہیں وہ چیک کر کے. فواد صاحب, جواز جو آپ کا سیکیورٹی کا جواز ہے, آپ کا سیکیورٹی کا جواز ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ساری عدالتوں میں آپ دوسری طرف آ جائیں. اب آپ پوچھیں کہ ہم ساری عدالتوں میں ادھر پیش ہو رہے ہیں تو F8 کچہری میں کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ جی F8 کچہری میں ہم اس لیے نہیں پیش ہو رہے کہ مجھے نہیں پتا آپ نے اسلام آباد میں کبھی گئے ہیں F8 کچہری میں یا آپ نے وہ دیکھی ہے. جی فواد صاحب, میں اسلام آباد میں ہی پلا بڑھا ہوں جی, اسلام آباد کا ہی پتہ ہے, اچھے سے پتہ ہے F8 کا. جی آپ ظاہر ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سراؤنڈڈ ہے بلڈنگ سے, اور وہاں پہ ہمیں اسپیسیفک انفارمیشن تھی کہ وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی عمران خان پہ. جی, اور یہ بات آئی جی اسلام آباد کو بھی پتہ ہے, ہم نے ان کو بھی بتایا تھا. اور میں لیٹ می ٹیل یو, آئی جی اسلام آباد بھی اتنے ہی ورڈ تھے کہ عمران خان کو وہاں پہ لے جانے کے اوپر جتنے کہ ہم لوگ ورڈ, اور وہ بھی اس کے بڑے اس میں وہ ان کے وہ پریشانی کا شکار تھے کہ اگر یہ ادھر آئیں گے اور یہاں پہ حملہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو اسپیسیفک ایریا جہاں پہ عمران خان کو لے جانے میں ہمارا پرابلم تھا وہ ایک اسپیسیفک انفارمیشن کی وجہ سے تھا, اور اسی لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی رجوع کیا, اور ہم نے ان کو اسپیسیفکلی بتایا کہ اگر یہ کورٹ اس کمپلیکس میں آ جائے جہاں پہ ہے, جہاں بلڈنگز نہیں ہیں, تو وہ وہاں پہ ہم آ جائیں گے. وہاں پہ لے جانے کا مطلب تو صرف اپنے آپ ججز کو بھی کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے, اور ظاہر ہے عمران خان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے. جی ٹھیک. اچھا فواز صاحب, یہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے, ابھی نتائج کئی حلقوں کے 20-21 کے رکے ہوئے ہیں, آپ تیسری بڑی پارٹی ہیں, تو آپ نے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہاں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے یا جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ دونوں دعوے دار ہیں کہ ان کا ناظم ہو سکتا ہے, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ جس کے ساتھ ہوں گے اس کا ناظم ہوگا. پیپلز پارٹی کا ساتھ تو ظاہر دینا بہت ناممکن ہوگا وہاں پہ, اور مجھے نہیں پتا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کیسے اس میں آگے چلنا چاہ رہی ہے. ویسے تو وہ الیکشن ہی بالکل فارس تھے, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا, ابھی تک رزلٹ نہیں آ رہے. آپ اندازہ لگا لیں ہمارے الیکشن کمیشن کی اہلیت کا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کے رزلٹ ہی کمپائل نہیں کر سکا, اور جو انہوں نے ادارے کی حالت کر دی ہے ہمارے ماشاءاللہ انتہائی کمپیٹنٹ چیف الیکشن کمشنر اور اس کی ٹیم نے اور سیکرٹری نے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کراچی کے الیکشنوں سے کہ ان کی اہلیت کتنی ہے اور وہ ان کو بھی کس طرح سے ہمارے اوپر بٹھایا جائے. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب, 27 مارچ 2022 عمران خان صاحب اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ لہراتے ہیں کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے, اور پھر عوام نے آپ کو بھرپور پذیرائی دی, امریکی سازش کے نام پہ لوگ آپ کے ساتھ آئے, آپ کے بیانیے کو بائے کیا. اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سینئر رکن ہیں بریڈ شرمن, جن سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے, اور یہ ڈاکٹر عاصم محمود صاحب کے توسط سے ہوا ہے. عمران خان صاحب نے ان سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی, جمہوریت کے فروغ پر زور دیا اور طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کا نیریٹو ہے غلامی سے آزادی, اور امریکہ کی غلامی سے بھی آپ نے آزاد ہونے کا نیریٹو دیا. سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے شکوے آپ امریکی کانگریس مین سے کریں گے تو کیا ان کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی دعوت نہیں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات امریکہ سے ہمارے تعلقات کے اوپر ہماری رائے بڑی بات ہے.
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے امریکہ سے جنگ کرنی ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے امریکہ سے تعلقات نہیں رکھنے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے امریکہ میں پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی پاکستان کی وہاں پہ ہے. امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونا بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہ ایک سپر پاور بھی ہے. ہمارا جھگڑا صرف یہ ہے کہ امریکہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پاکستان میں حکمران کون ہو. یہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ اگر باہر امریکہ نے یا کسی نے بتانا ہے ہمیں کہ پاکستان کا حکمران کون ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ملک نہیں ہیں. اور امریکہ کے پاکستان سے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے اس کے ہندوستان سے ہیں، جیسے اس کے ابو دھابی سے ہے یا سعودی عربیہ سے ہے یا کسی بھی اور ملک سے ہے. اور اگر آپ اس اصول کو رکھیں گے امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. اب جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے، یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں. ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انسانوں کے حقوق ہیں، اور انسان کے حقوق جو ہیں وہ ہر جگہ مقدم ہیں. اور یہ جو سینیٹر ہے جے شٹمین، انہوں نے بہت پاکستان میں ہیومن رائٹس کے اوپر کام کیا ہے. یہ ایک پاکستانی کمیونٹی کا یہ ایک پاپولر آدمی ہے، اور انہیں پاکستان کے بارے میں انہوں نے اس فکر کا اظہار کیا ہے، جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ہفتے نہ صرف یہ کہ امریکہ میں بلکہ برسلز میں اور اس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں اور آسٹریلین پارلیمنٹ میں پاکستان کے جو اس وقت ہیومن رائٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے یہ کیمپین شروع کی ہے. پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر، پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز کے اوپر دنیا کا بڑا کنسرن ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم ایک اس وقت جو حکومت یہاں پہ ہے اس کو کوئی بھی جمہوری نہیں سمجھ رہا، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہوں گے. پاکستان کے عوام کے لیے یہ اچھی بات ہوگی، لیکن جو حکمران ہیں پاکستان پہ ان کے لیے بہت بری خبریں آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، پاکستان انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حکومت کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، چودھری سرور صاحب 2 مرتبہ سابق گورنر اور اب مسلم لیگ قاف میں چلے گئے، اور ایسے وقت میں مسلم لیگ قاف جو پہلے پرویز الہی صاحب کا دھڑا بالکل علیحدہ ہو گیا، اور اب وہ خالصتاً چودھری شجاعت صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کی جماعت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ قاف کا اب جو پھیلاؤ ہے وہ اور زیادہ ہوگا، اور لوگ بھی شامل ہوں گے اور ایک فیصلہ کن جماعت کے طور پہ آئے گی؟ ورنہ چوہدری صاحب نے یہ فیصلہ کچھ دیکھ کر ہی لیا ہوگا. ہاں، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن جو پہلا سوال آپ نے پہلے کیا تھا سب سے پہلے وہ یہی تھا کہ یہ جو خان صاحب نے فیصلہ کیا یہ دانشمندانہ ہے. دیکھیں، عمران خان ہو یا کوئی اور پاپولر لیڈر، اس کی پاپولیرٹی جب تک ووٹ میں کنورٹ نہ ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے فالوور کو اور سپورٹر کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ووٹ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب ٹکراؤ سے بچ رہے ہیں اور انہیں بچنا چاہیے، کیونکہ ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمارے ہاں بڑی بڑی جماعتیں ختم ہو گئیں اور پاپولر لیڈرشپ جو ہے نقصان اٹھا بیٹھی. لیکن نگران حکومت کو بھی اور محسن نقوی صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کچھ بھرم رکھیں اپنے نگران حکومت ہونے کا. وہ پارٹی کیوں بن گئے ہیں؟ اگر یہ آج جو کچھ یہ ریلی نکل جاتی، یہ پہنچ جاتے، آپ کو کیا نقصان ہوتا؟ حکومت کو کیا نقصان ہوتا؟ یہ اگر نقصان ہوگا یا خدشہ ہوگا تو مسلم لیگ نون کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو ہوگا، جمعیت علماء جو مخالفین ہیں عمران خان کے، اور جو عمران خان جو سیاسی پنڈال میں ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اب مریم صاحبہ مسلسل کنونشنز کر رہی ہیں، ریلی تو خیر انہوں نے نہیں نکالی، تو آج لاہور میں ان کا ایک کنونشن ہو رہا ہے. آپ عوام کو، پنجاب کے عوام کو، لاہور کے عوام کو یہ کیوں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ایک نگران حکومت وہ کر رہی ہے؟
اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جب الیکشن کے نتائج آئیں گے جی تو وہ تو پہلے ہی آپ نے کنٹروورشل بنا دیا، جی ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. چودھری سرور صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے میرے لیے تو صحیح بات ہے حیران کن ہے، کیونکہ چودھری سرور صاحب بہت ہی ایک سمارٹ پرسنالٹی ہے، بہت ان کا تجربہ ہے. برطانیہ میں جا کے جس طرح انہوں نے سیاست کی اور پھر جیتے، اور پھر وہ جو جیت تھی اس کو جو بھارتی لابی تھی، جو جوش لابی تھی، اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی. پھر وہ کیس چلا اور اس کیس سے جس طرح نکلے کچھ چیزوں کا مجھے علم ہے. پھر اپنے صاحبزادے کو سیاست میں لایا، ملک کامیاب ربانی صاحب، کروایا. غلام ربانی صاحب ہیں ہمارے بزرگ دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں. ان کے ذریعے میاں آصف صاحب کے ذریعے اور لوگ جو ہیں ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے. لیکن وہ مسلم لیگ میں نہیں چل سکے، ایک بڑی پارٹی، مقبول اس وقت تو مقبول پارٹی تھی. پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکے. تو اب اندازہ یہ تھا کہ وہ اب ان کی چوائس پیپلز پارٹی ہوگی، جو ایک باہر وفاقی پارٹی ہے، قومی پارٹی ہے. چودھری شجاعت صاحب تو اب جو مسلم لیگ کاف ہے وہ گھر میں بھی تقسیم ہو چکی ہے اور پارٹی بھی تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک دھڑا جو اس کا متحرک دھڑا تھا وہ نکل گیا، ضم ہو گیا ہے، نکل گیا، وہ کاف لیگ کا پی حصہ ٹی ہی آئی میں نہیں ہے. چلا گیا. وہ کاف لیگ کا اس سے لینا دینا نہیں. تو بہرحال لیکن چودھری صاحب نے ممکن ہے کچھ لیکن میرا ارشاد صاحب ایک سوال یہ ہے، کچھ دیکھ اگر ہم کر یہ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چودھری سرور صاحب کے قد کاٹ کے کچھ اور دو چار لیڈرز پنجاب میں سے وہ بھی اب مسلم لیگ قاف کی طرف آئیں گے؟ کیونکہ ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی نیا گروپ، نیا دھڑا یا نئی جماعت سامنے آ جائے اور یہ 30-40 لوگ جن کے پاس ہوں اور وہ فیصلہ کن ہوں، وہ جب چاہیں جس پلڑے میں وزن ڈال دیں اس کی حکومت بن جائے گی، اٹھا لیں تو گر جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ملنے والے ہیں؟ اگر وہ ملنے والے نہیں ہیں تو پھر چودھری صاحب جیسا شخص جو بہت کیلکولیٹڈ ڈیسیژن لیتا ہے، کیا پھر وہ غلطی کر بیٹھیں؟ ایک بات تو لگتی یوں ہے، میں اسیس کر رہا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی میں ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا جس طرح وہ چاہتے ہوں. یہ مجھے امکان نظر آتا ہے. اور نون لیگ میں شاید واپس جانا ان کے لیے مشکل تھا پی ٹی آئی سے. وہ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے تھے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ بڑے قد کاٹ کے لوگ یہ ساتھ لے کے آئے ہوں. وہ یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ جب میری اسیسمنٹ پوچھی گئی تو میں نے جو مشورے دیے عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں اور کہ اس کو ٹکٹ دے دیں، تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 32 لوگوں کو میں نے سجیسٹ کیا تھا، اس میں سے 30 کو ٹکٹ ملا اور 30 کے 30 جیت گئے. اور جن 2 کو میں نے ٹکٹ کا کہا تھا اور خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا تو وہ دونوں بھی جیت گئے آزاد کے طور پر. تو اس کا مطلب میری اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے. وہ درست ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا یہاں کے خاص طور پر برادریوں کے حوالے سے اور ارائی برادری کے حوالے سے ان کا کافی علم بھی ہے اور تعلقات بھی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکٹیبلز جو ہیں نا انہوں نے ووٹر کا موڈ دیکھنا ہوتا ہے. جی ابھی تک خان صاحب کو جب نکالا گیا تھا اقتدار سے تو اس خوش فہمی میں نکالا گیا تھا کہ جب ہم ان کی پارٹی کے لوگوں کو اقتدار سے محروم ہونے کے بعد دانہ ڈالیں گے تو بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے وہاں سے اور وہ ہم ان کو پیپلز پارٹی میں بھیج دیں گے یا مسلم لیگ میں بھیج دیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن جو لوگ منحرف ہوئے وہ ان کے دوران اقتدار ہوئے. جی اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک بندہ بھی منحرف نہیں ہوا. تو جو الیکٹیبلز ہیں ان کو میرا نہیں خیال کہ چودھری سرور صاحب کے کہنے پر ایک ایسی پارٹی میں وہ چلے جائیں گے کہ جس کا کوئی مستقبل سیاسی یا انتخابی نظر نہیں آ رہا، جس کا ووٹ بینک نہیں ہے. البتہ ایک فائدہ کاف لیگ کو ہو گیا ہے جی کہ کاف لیگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں کوئی بندہ بولنے والا نہیں تھا. جی بالکل. اب ایک آدمی جو ہے اچھا سپیکر، اچھا بولنے والا، پریس کو جو فیس کر سکے، پبلک کو فیس کر سکے، وہ مل گیا ہے. ورنہ تو آپ کے سامنے ہی ہے وہ اجمل وزیر صاحب اور کامل علی آغا صاحب کے بعد جی یا طارق بشیر چیمہ صاحب وہ آلریڈی ہیں.
چیمہ صاحب تو ایک لمبے عرصے تک کاف لیگ مشرف صاحب کے دور کے بعد اکیلے اجمل وزیر ہی تھے جو نمائندگی کرتے تھے کاف لیگ کی. تو بہرحال وہ پی ٹی آئی کی نظر ہو گئے. خیر وہ بھی بعد میں چھوڑ گئے تھے کاف لیگ کو, پھر پی ٹی آئی میں وہ بشیر لگ گئے تھے. خیر ایک بریک لیتے ہیں, بات کریں گے کہ جو وفاقی حکومت ہے, جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, اس پہ وفاقی حکومت کا نقطہ نظر کیا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات, اس سارے سیاسی دنگل میں عوام پس رہے ہیں. ایک تو مہنگائی بڑھ رہی ہے, دوسرا گورننس نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک تو یہ منظر ہے سارا سیاسی, یا تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو سیاسی معاملہ ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یا کرکٹ دیکھ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے گھر کی دال روٹی پوری کرنی ہوتی ہے, گھر کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, ان کا جینا بڑا اجیرن ہوا پڑا ہے. آپ بازار میں چلے جائیں, کسی بھی بازار میں چلے جائیں, کسی بھی قسم کی کوئی چیز خریدنا چاہیں, ہر شخص اپنا من مانا ریٹ وصول کر رہا ہے. نہ کوئی اے سی نظر آتا ہے, نہ کوئی پرائز کنٹرول کمیٹی نظر آتی ہے, نہ کوئی ڈی سی نظر آتا ہے. اور یہ ہم نے لاہور میں بھی دیکھا, اور دیگر جو ہیں بالخصوص دو جہاں نگراں حکومتیں, وہاں سے بھی جب ہم نے دوستوں سے بات کی تو یہی حال ہے. وجہ کیا ہے؟ حکومت کیوں اپنی عملداری شو نہیں کر رہی؟ اگر میں حکومت کے نقطہ نظر سے بات کروں تو عمران خان اس کا ذمہ دار ہے. پہلے اس نے مہنگائی کی IMF سے معاہدہ کر کے پھر انکار کر کے, اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس نے انگیج کیا ہوا ساری حکومت جو ہے, ساری سرکاری مشینری ہے, پولیس ہے, انتظامیہ ہے, وہ عمران خان سے فارغ ہو تو وہ اس طرف توجہ. یہ تو حقیقت ہے نا ارشاد صاحب, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ بیچارے ریلیاں روکیں, عمران خان کی تقریریں روکیں, عمران خان کے جو لوگ ہیں حامی ہیں ان کو پکڑیں, گرفتار کریں, یا یہ ذخیرہ اندوزوں سے نمٹیں, گراں فروشوں سے نمٹیں, وہ کیا کریں؟ انسان ہے نا وہ بھی, ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں, تو چھوٹے کام کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے, نہ حکمرانوں کے پاس اپنے پاس ہے اور نہ انتظامیہ کے پاس ہے. تو قصور تو عمران خان کا ہوا نا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاست جو ہے اور ریاست کے جو ادارے ہیں نا, اپنی ریٹ کھو رہے ہیں, اور اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے. ان کا ریٹ آف گورنمنٹ کا یہاں مطلب یہ ہے, ریٹ آف اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری بات نہیں مان رہا اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. سیاسی مخالف, یہ جو سمگلر ہے, یعنی خود وزیر خزانہ صاحب اور باقی وزیر ہمیں ہر دوسرے دن یہ بھاشن دیتے ہیں کہ $50 لاکھ ڈیلی افغانستان سمگل ہو رہا ہے. جی, سمگلنگ کو روکنا آپ کا کام ہے, میرا کام ہے, یا فواد چودھری کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ وہ محکمے, وہ ادارے جو سرحد پر سمگلنگ روکنے کے لیے تنخواہیں لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یا تو یہ سارا کچھ ان کی بلی بھگت سے ہو رہا ہے, اور زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ اتنے نالائق ہیں, نااہل ہیں کہ وہ روک نہیں پاتے. اگر آپ نے IMF کا پیکج قبول کیا ہے, اس میں کچھ سخت فیصلے کیے ہیں, تو اس سخت فیصلوں سے کے اثرات کو ڈیلیوٹ کرنا یا اس کو تمام طبقات میں تقسیم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا, تاکہ ایک طبقہ نہ پیس جائے. اب ایک طبقہ پیس رہا ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کم آمدنی والا طبقہ ہے, نچلا متوسط یا متوسط طبقہ ہے, وہ پیس رہا ہے. کیونکہ باقی جو ہیں وہ تو اپنا بوجھ جو ہے دوسرے پر منتقل کر دیتے ہیں. متوسط ختم ہو چکا ہے, جی, غریب ترین ہو چکا ہے, غریب ختم ہو چکا ہے, لوگ غریب ترین ہو گئے ہیں. آپ نہ سمگلنگ کو روک سکتے ہیں, آپ نہ ذخیرہ اندوزی کو روک سکتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس دفعہ جو بحران گندم کا آنے والا ہے, ماشاءاللہ ویسے تو ہم یوکرین سے آپ منگوا رہے ہیں, ایک زرعی ملک جو ہے, جو خود کفیل تھا, جو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا, گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, اب امپورٹ کر رہے ہیں. ہم چینی ایکسپورٹ کرتے تھے, وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. اچھا, اس کے بعد کپاس
یہ جو کاٹن وغیرہ ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ایک گنتے جائیں، ایک لمبی فہرست ہے. سیلاب کے اثرات اور بارشیں نہ ہونے کے اثرات. جی. گندم کا ایک بحران ہے. کھاد یعنی مہنگی بھی ہے اور جعلی بھی ہے. زرعی ادویات مہنگی بھی ہیں اور جعلی بھی ہیں. کس نے روکنا ہے؟ کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. بالکل ایسے ہر دکاندار، یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں یا یہ جو مجسٹریٹ ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. سب کوئی نظر نہیں آ رہا آنیسٹلی اسپیکنگ. آپ بازار میں جائیں، اس لیے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر اچھا یہ جب چھاپا پڑتا ہے کہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم روک دیں یہ کام دوبارہ نہ ہو، وہ بھی پیسے بنانے ہوتے ہیں. ارشاد صاحب، پیسے بنانے کا تو یہ عالم ہے، یہ معاملات ہیں کہ پنڈی کے اندر ایک واقعہ ہم نے دیکھا، وہ رپورٹ یہ ہوتا ہے کہ جورسڈکشن اسلام آباد کی ہے اور کارروائی جا کے وہ پنڈی کا افسر وہاں پہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی یہ معاملہ ہی اسلام آباد کا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لا ان آرڈر جو ہے ان ٹرمز آف گورننس میں بات کروں میں، امن عامہ کی بات نہیں کر رہا. وہ امن عامہ کی حالت کون سی اچھی ہے؟ وہ کرائم ریٹ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. میں بالکل، میرا مطلب ہے کہ ایک حالت یہ ہے ہماری کہ ہمارے ہاں سے انویسٹر بھاگ رہا ہے، نہ لوکل انویسٹر تیار ہے نہ باہر کا. اور ہم انویسٹر کو متوجہ کرنے کے لیے بیانیہ کیا دے رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے، عمران خان ریلی نہ نکالے. اور ہم کہتے ہیں فائنانشیل ایمرجنسی لگا کے ہم الیکشن آگے لے جائیں گے. جب آپ انویسٹر کو میسیج دے رہے ہیں کہ ایک ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور ایک ملک میں دہشت گردی ہو، تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ کاروبار کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے، اب یہ تو حکومت کی نااہلی نالائقی 100% ہے جس کو عوام بھگت رہے ہیں. جو آپ نے بات کی عمران خان کی، آپ کو پتہ ہے بچے کینچے کھیلتے ہیں، بنٹے کھیلتے ہیں، تو وہ ایک زمین میں گڑھا کھودتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں نا کسی نے نہیں کھیلنا ہوتا ہے، کوئی ہار رہا ہوتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے اور نکل جاتا ہے. عمران خان اس گڑھے میں پانی ڈال کے نکل گئے ہیں. اب یہ پانی بھی نکال رہے ہیں اور یہ بنٹے بھی نکال رہے ہیں اور وہ مزید پانی ڈالتے جاتے ہیں. نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. بہرحال وہ سیاسی آدمی وہ کر رہا ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے جب جو حکومت نے، میں یہ بات ہمدردی کے جذبے سے کرتا ہوں اور ایک فیکٹ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ملک میں ہیجان برپا کرتی ہے، وہ اضطراب برپا کرتی ہے، وہ صورتحال کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی ہوتی. یہ بھی انوکھی اپوزیشن ہے. لیکن حکمران جو ہوتے ہیں وہ ہیجان سے بچتے ہیں، اضطراب سے بچتے ہیں، پرفارمنس پر توجہ دیتے ہیں. یہ انوکھی ہمارے نہیں، یہ دنیا کی انوکھی ترین 3.5 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ لانگ مارچ نہیں ہو رہے تھے، ریلیاں نہیں ہو رہی. کم از کم سسٹم کا تو حصہ تھے نا، وہ پارلیمان میں تو تھے نا. یار اس کا حصہ اس پارلیمنٹ کو وہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے، مولانا فضل الرحمان کہتے تھے، بلاول بھٹو کہتے تھے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے. ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے، عمران خان پارلیمنٹ کو مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتے. میں پچھلے 10 مہینے نہیں مان رہے تھے، اب دوبارہ مان رہے ہیں کہ بندر کے استعفے واپس کرو. ہے کہ وہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا تھا کہ وہ غلط کر رہے تھے یہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن دنیا بھر میں بھی یہی کرتی ہے اور پاکستان میں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پرفارم نہ کرنے دے حکمران کو. حکمران کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ پرفارمنس کی طرف جائے. لیکن حکومت جو ہے وہ یعنی جو کام عمران خان کر رہے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، وہی حکومت بھی کر رہی ہے. حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے نا. دیکھیں حکومت کرتی تھی نا، حکومت اپوزیشن 10-11 مہینے میں تھی نا. حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش، آپ مجھے بتا دیں، سنجیدہ کوشش کی ہے کہ جی آئیں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں. آئیں پارلیمنٹ میں جب انہوں نے فیصلہ کیا، مجبوراً کیا کہ جی ہم پارلیمنٹ میں واپس جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اسپیکر صاحب نے استعفے منظور کر لیا. بالکل. آپ جو بات کر رہے ہیں ان پرنسپل وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تضاد یہ بھی ہے، پارلیمنٹ کسی کے گھر کی باندھی تو نہیں ہونی چاہیے. جب جی چاہا چلے گئے، جب جی چاہا نکل آئے. بھائی اس آدمی پر جو ایک بوجھ تھا، ملبہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا، وہ آپ نے اپنی طرف شفٹ کر اگر وہ اپنی اصلاح کر کے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں کر رہا اصلاح، وہ کسی مصلحت کے تحت، مجبوری کے تحت جا رہا ہے.
آپ کیا کر رہے ہیں جواباً؟ سب پارلیمنٹ دیکھیں، میں جو پارلیمنٹ بات کر رہا ہوں کہ سیاست کے لیے یہ تو جو استعمال نہیں ہونی چاہیے تضادات نا۔ ہیں اس کی وجہ سے ہم جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان تضادات کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ حکومت کو اپنی توجہ پرفارمنس پر، گورننس پر، لا اینڈ بالکل آرڈر پر دینی چاہیے، 100% دینی چاہیے۔ یہ وہ ذمہ داری اپنا حکومت نقصان- کی ہے، عمران خان کی نہیں ہے۔ وہ اپنا بھی نقصان کر رہی ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا کہ میں ہمدردی میں یہ بات کرتا ہوں، سمجھا جاتا ہے مخالفت میں ہو رہی ہے کہ بھئی حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرفارمنس پر توجہ دیتی ہے، گورننس پر توجہ دیتی ہے۔ حکومت کو امن چاہیے ہوتا ہے، جی بالکل ایسے، حکومت بالکل کو ایسے۔ سکون چاہیے ہوتا ہے، حکومت کو ملک کے اندر ایک ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو سمجھ سکے اور ان کو حل کر سکے۔ اگر وہ بھی محاذ آرائی کا حصہ بن جائے، وہ بھی ملک میں اضطراب اور بے یقینی پیدا کرنا شروع کر دے تو ملک بھی سفر کرتا ہے، قوم بھی سفر کرتی ہے، اور وہ خود حکمران بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ عمران خان کو جب انہوں نے اسمبلیاں نہیں توڑی تھی یا وہ اسمبلیوں سے باہر آئے تھے ان کو مناتے اور سسٹم میں واپس لاتے۔ اب وہ سسٹم سے نکل کے بھی عمران خان جو ہیں وہ حکومت کے لیے زیادہ سخت بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ملبہ جو ہے حکومت کی نااہلی ہو یا عمران خان کی اپوزیشن ہو، بھگت ہم رہے ہیں، عوام اٹھا رہے ہیں، آپ اٹھا رہے ہیں، میں اٹھا رہا ہوں، لوگ اٹھا رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن ہیں بریٹ شیرمین۔ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب میں ان کے توسط سے، اور عمران خان قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے فروغ پر وہاں بات کرتے ہیں اور طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے بھی ہم نے یہ سوال پوچھا، انہوں نے ایک جواز بھی پیش کیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو فالوور ہے وہ اس حقیقت کو بھول گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جب کھڑے ہوئے تھے تو وہ اس بات پہ کھڑے ہوئے تھے کہ عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ کی سازش کے نتیجے میں ان کی حکومت کو بھیجا گیا ہے۔ آج اسی امریکہ سے کیوں دوا طلب کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب تو فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں، لیکن میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں۔ جی، ہمیں جو قومی نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے، عمران خان کو بھی اور ان کے مخالفین کو بھی اور ہمیں بھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کا ایشو ہے، ہم کوئی 1999 کی بات ہے، ہم گئے تھے چائنا، تو اس وقت ہمارا اور ایران کی تھوڑی سی ٹینشن چل رہی تھی۔ ایک تھے عبد المالک ریگی، جی، وہ کہتے تھے ہمارے پاس ہیں، ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس طرح کا ایشو چل رہا تھا۔ تو نائب وزیر خارجہ تھے جو بعد میں وزیر خارجہ بنے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے انسانی حقوق کی بات کو شروع کی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا کہ انسانی حقوق ایک ایسا کوڑا ہے جو امریکیوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کو چاہیں مار اور دیتے جس وقت چاہیں جس کے خلاف اس کو استعمال کر لیں۔ ہیں۔ جی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہی اس کے دوست ملک میں یا اس کے اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہو، اس کے بعد جو خود گوانٹانامو بے میں جو کچھ ہوا، وہ تو کبھی امریکہ نے نہیں مانا کہ یہ بھی کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جس کو وہ دبانا چاہے یا جس کو بدنام کرنا چاہے وہ یہ کوڑا اٹھا لیتا ہے۔ اب اس وقت جو ہمیں حکومت، اپوزیشن، میڈیا، ہم سب کو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اپنی لڑائی میں انسانی حقوق کے ایشوز کو لا رہے ہیں، میڈیا کی آزادی، آزادی اظہار، انسانی حقوق، شہری حقوق، اس کے نتیجے میں پاکستان کا امیج تباہ ہو رہا ہے۔ ہم تو آپس کی لڑائی تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا، یہ ہوگا، لیکن جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ چوئی سروس صاحب کا ہم نے ذکر کیا، یہ جی ایس پی پلس جو تھا یہ بڑی قربانیوں کے بعد کتنے سال پھانسی کی سزائیں نہیں دی گئی یہاں پہ۔ آپ نے بڑی مشکل سے FATF سے جان چھڑائی ہے، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہر روز دفعہ 144 لگا لینا، فلاں میڈیا بند کر دو، فلاں یہ کر دو، اس کے نتیجے میں پاکستان آپ کے تو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوگی، وہ کر رہے ہوں گے، آپ اس کو بیان کر کے دونوں کی صورت میں باہر جو آواز جا رہی ہے وہ یہ رہے کہ پاکستان جو ہے، اور ہمارا کمپیریزن ان ملکوں سے کیا جا رہا ہے جن کے مقابلے میں ہم جنت تصور کیے جاتے تھے۔ جی، پاکستان میں جو کچھ انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ انڈیا میں کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور حق خود ارادیت کے یا شہری حقوق کی مٹی پلید کی جا رہی ہے، ہم خوش بھی ہوتے تھے، دنیا کے سامنے بتاتے بھی تھے کہ ہم ان سے کتنے بہتر ہیں۔ جی،
لیکن اب کسی کو یہ احساس نہیں ہے، نہ کرنے والوں کو نہ اجاگر کرنے والوں کو، بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ کہ بڑی ہم امپورٹنٹ بات آپ پاکستان نے کا کی ہے۔ کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب لاسٹ بات، یہ مال روڈ جو ہے اس پہ تو دفعہ 144 مجھے لگتا ہے تا حیات ہی نافذ ہے، اس پہ گاڑیاں واڑیاں بند کر دیں، پیدل راستہ بنا دیں، سیکیورٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، جس کو یہاں پہ احتجاج کرنا ہوگا نہیں کر سر، لے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ایسے کئی ملک ہیں، ہوں ناروے بادشاہ کا جو محل ہے نا وہ سینٹر میں ہے، جی۔ اوسلو میں، اور اس کے ارد گرد کی جو سڑکیں ہیں ہوں کئی میل تک وہاں کوئی ٹریفک نہیں جا سکتی، جی انہوں نے اس کو ٹریفک فری ایریا رکھا ہوا ہے، لوگ آئیں گھومیں پھریں تاکہ اس میں 2-3 پولیوشن سے بچتے ہیں آپ، جی۔ حادثات سے آپ بچتے ہیں، ہجوم سے آپ بچتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل لوگ ایسا۔ چل پھر رہے ہیں۔ کیا شہباز مسئلہ صاحب کے ہے؟ 10 سالہ دور میں بھی دفعہ 144 تھی، ہاں، پچھلے دور میں بھی تھی۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب، کہ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔